खुदावंद का कलाम गिरा कदर था, कोई रोया बरमलाना होती थी। खुदाए कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत पुर फजल नाम में एक बार फिर आप सबको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ और हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। आज थॉट ऑफ द डे जो मैं आपके साथ बांटने को हूँ वो खुदा के कलाम के बारे में है कि खुदा ने अपने लोगों से कलाम करना छोड़ दिया। खुदा का कलाम गिरा कदर था और कोई रोया बरमलाना होती थी। लेकिन एक बार फिर खुदा ने एक शख्स को जो अपने दिल के करीब पाया, एक शख्स को वफादार पाया, एक शख्स को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए देखा, तो खुदा ने फिर से कलाम करना शुरू किया। और किसके वसीला से किया? सैमुअल के वसीला से किया। और तमाम इस्राएली कौम ने ये जान लिया कि सैमुअल खुदा की तरफ से एक नबी के तौर पर बरपा हुआ है, एक नबी के तौर पर खुदा ने उसको चुना है, उसको मखसूस किया है। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और सैमुअल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में मिलने ना दिया। और ये सैमुअल ही था जिसके वसीला से खुदा ने एक बार फिर से अपने लोगों पर अपने आप को जाहिर किया और अपने कलाम को सैमुअल के जरिया से जाहिर किया। लेकिन ये बरकत जो सैमुअल के हिस्सा में आई, इसका आगाज कहाँ से हुआ? इसका आगाज उसकी माँ की दुआ से हुआ, उसकी माँ की मन्नत से हुआ। और सिर्फ मन्नत मानने से नहीं हुआ, बल्कि उस मन्नत को मानने के बाद उस पर कायम रहने से हुआ, उस मन्नत को पूरा करने से हुआ। और ये नेकी जो हन्ना ने खुदा के साथ दिखाई, हन्ना ने खुदा को एक बेटा कर्ज के तौर पे दिया और खुदा ने वो बेटा लेकर खामोश नहीं रहा। In my previous videos I have mentioned it so many times कि आप जो कुछ खुदा को देते हैं, चाहे वो रुपया पैसा है, चाहे वो नेकी है, खुदा उस कर्ज को कभी अपने ऊपर नहीं रखता है, बल्कि उसको बढ़ा चढ़ा के खुदा हमें वापस एग्जैक्टली इस केस में भी हम यही देखते हैं कि हन्ना ने खुदा को एक बेटा दिया। और हम ये देखते हैं अल्काना और हन्ना को बड़ी खूबसूरत दुआ दे के हैकल से रुखसत किया और कहा कि खुदावंद तुझको इस औरत से उस कर्ज के एवज में जो खुदावंद को दिया गया नस्ल दे। जब आप कोई चीज खुदा के हजूर गुजरानते हैं तो खुदा के लिए वो ऐसे ही है कि जैसे आप कोई कर्ज खुदा को दे रहे हैं। और एली ने बड़ी खूबसूरत दुआ यहाँ पर अल्काना और हन्ना को दी और उसने कहा कि उस कर्ज के एवज में जो खुदावंद को दिया गया, खुदा तुम्हें नस्ल दे। फिर वो अपने घर गए और खुदावंद ने हन्ना पर नजर की और वो हामला हुई। और खुदा का पाक कलाम हमें ये बताता बेटे के एवज खुदा ने उनको 3 बेटे और 2 बेटियां बख्शी, बल्कि खुदा ने उस बेटे सैमुअल को जो अपने लड़कपन से ही खुदा के लिए मखसूस कर दिया गया, अपनी पैदाइश से ही खुदा के हजूर पेश कर दिया गया कि वो खुदा की खिदमत करेगा, उसके घर में रहेगा, उसकी हैकल में रहेगा। खुदा ने पूरे इस्राएल में उसको एक नबी के तौर पर मखसूस किया और नबी के तौर पर इस्तेमाल किया। और इससे भी बढ़कर एक और बरकत कि खुदा का कलाम जो गिरा करता था, खुदा ने सैमुअल के जरिया से एक बार फिर से अपने लोगों से कलाम करना शुरू किया। और आज सीख मेरे लिए और आपके लिए ये है कि बतौर माँ बाप, बतौर दादा दादी, आज आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं वो आपकी आने वाली नस्लों पर इम्पैक्ट करेगा। जो कुछ आज जिस तरीके से आप जिंदगी गुजार रहे हैं वो अच्छी है, भली है, बुरी है, जैसी भी है, वो आपकी आने वाली नस्लों पर उसका इम्पैक्ट होगा। और हम ये देखते हैं कि हन्ना और अल्काना की खुदा के साथ मोहब्बत, खुदा के साथ लगन उनके बेटे की जिंदगी में ब्लेसिंग को लेकर आती है। और खुदा का कलाम साफ साफ बताता है कि बाप दादा की बदकारी की सजा वो 3री और 4थी पुश्त तक देते चाहते हैं कि आप अपनी आने वाली नस्लों में, अपनी आने वाली औलाद में, अपनी आने वाली पुश्तों में खुदा की नेकी को, खुदा की बरकत को देखें। तो आज से ही गौर कीजिए कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। जो बीज
آج آپ بو رہے ہیں، اس کی فصل کل کو آپ کو کاٹنی ہوگی، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی۔ مے گاڈ بلیس یو۔ خدا کی برکت، خدا کی بخشش ہمارے ساتھ، ہماری نسلوں کے ساتھ پشت در پشت رہے، آمین۔ کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا تسلنیکیوں اس کا 3 باب۔ اس واسطے جب ہم زیادہ برداشت نہ کر سکے تو اتھینے میں اکیلے رہ جانا منظور کیا، اور ہم نے تموتیس کو جو ہمارا بھائی اور مسیح کی خوشخبری میں خدا کا خادم ہے اس لیے بھیجا کہ وہ تمہیں مضبوط کرے اور تمہارے ایمان کے بارے میں تمہیں نصیحت کرے کہ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں، بلکہ پہلے بھی جب ہم تمہارے پاس تھے تو تم سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں مصیبت اٹھانا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور تمہیں معلوم بھی ہے۔ اس واسطے جب میں اور زیادہ برداشت نہ کر سکا تو تمہارے ایمان کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ آزمانے والے نے تمہیں آزمایا ہو اور ہماری محنت بے فائدہ گئی ہو۔ مگر اب جو تموتیس نے تمہارے پاس سے ہمارے پاس آ کر تمہارے ایمان اور محبت کی اور اس بات کی خوشخبری دی کہ تم ہمارا ذکر خیر ہمیشہ کرتے ہو اور ہمارے دیکھنے کے ایسے مشتاق ہو جیسے کہ ہم تمہارے، اس لیے اے بھائیو، ہم نے اپنی ساری احتیاج اور مصیبت میں تمہارے ایمان کے سبب سے تمہارے بارے میں تسلی پائی، کیونکہ اب اگر تم خداوند میں قائم ہو تو ہم زندہ ہیں۔ تمہارے باعث اپنے خدا کے سامنے ہمیں جس قدر خوشی حاصل ہے اس کے بدلہ میں کس طرح تمہاری بابت خدا کا شکر ادا کریں۔ ہم رات دن بہت ہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ تمہاری صورت دیکھیں اور تمہارے ایمان کی کمی پوری کرے۔ اب ہمارا خدا اور باپ خود اور ہمارا خداوند یسوع تمہاری طرف ہماری راہبری کرے، اور خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہو اور بڑھے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے پہلا سیموئیل اس کا 3 باب۔ اور وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور ان دنوں خداوند کا کلام گراں قدر تھا، کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی۔ اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیٹا تھا اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا، اور سیموئیل خداوند کی ہیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا۔ تو خداوند نے سیموئیل کو پکارا، اس نے کہا میں حاضر ہوں، اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا، سو وہ جا کر لیٹ گیا۔ اور خداوند نے پھر پکارا سیموئیل سیموئیل، اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ اور سیموئیل نے ہنوز خداوند کو نہیں پہچانا تھا اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا۔ خداوند نے تیسری دفعہ سیموئیل کو پکارا اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا، اس لیے ایلی نے سیموئیل سے کہا جا لیٹ رہ، اور اگر وہ تجھے پکارے تو تو کہنا اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ خداوند نے سیموئیل سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان بھنا جائیں گے۔ اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا، کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کا فیصلہ کروں گا، کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لعنت بلائی اور اس نے ان کو نہ روکا۔ اسی لیے ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی ذبیحہ سے صاف ہوگی نہ ہدیہ سے۔ اور سیموئیل صبح تک لیٹا رہا، تب اس نے خداوند کے گھر کے دروازے کھولے اور سیموئیل ایلی پر رویا ظاہر کرنے سے ڈرا۔ تب ایلی نے سیموئیل کو بلا کر کہا اے میرے بیٹے سیموئیل، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے پوچھا وہ کیا بات ہے جو خداوند نے تجھ سے کہی ہے؟ میں تیری منت کرتا ہوں اسے مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ اگر تو کچھ بھی ان باتوں میں سے جو اس نے تجھ سے کہی ہیں چھپائے تو خدا تجھ سے ایسا ہی کرے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تب سیموئیل نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اس سے کچھ نہ چھپایا۔
اس نے کہا وہ خداوند ہے جو وہ بھلا جانے سو کرے۔ اور سیموئیل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بیر سبا تک جان لیا کہ سیموئیل خداوند کا نبی مقرر ہوا، اور خداوند سیلا میں پھر ظاہر ہوا، کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سیلا میں سیموئیل پر اپنے کلام کے ذریعہ سے ظاہر کیا۔ پہلا سیموئیل اس کا 4 باب۔ اور سیموئیل کی بات سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی، اور اسرائیلی فلسطینیوں سے لڑنے کو نکلے اور ابن عزر کے آس پاس ڈیرے لگائے، اور فلسطینیوں نے افیک میں خیمے کھڑے کیے، اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلہ کے لیے صف آرائی کی۔ اور جب وہ باہم لڑنے لگے تو اسرائیلیوں نے فلسطینیوں سے شکست کھائی، اور انہوں نے ان کے لشکر میں سے جو میدان میں تھا قریباً 4000 آدمی قتل کیے۔ اور جب وہ لوگ لشکر گاہ میں پھر آئے تو اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ آج خداوند نے ہم کو فلسطینیوں کے سامنے کیوں شکست دی؟ آؤ ہم خداوند کے عہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے آئیں، تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے۔ سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے، اور وہ کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الافواج کے عہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے۔ اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس خدا کے عہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے۔ اور جب خداوند کے عہد کا صندوق لشکر گاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گونج اٹھی۔ اور فلسطینیوں نے جو للکارنے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ان عبرانیوں کے لشکر گاہ میں اس بڑی للکار کے شور کا کیا معنی ہے؟ پھر ان کو معلوم ہوا کہ خداوند کا صندوق لشکر گاہ میں آیا ہے۔ سو فلسطی ڈر گئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکر گاہ میں آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر واویلا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم پر واویلا ہے، ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون بچائے گا؟ یہ وہی دیوتا ہیں جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا۔ اے فلسطینیوں، تم مضبوط ہو اور مردانگی کرو، تاکہ تم عبرانیوں کے غلام نہ بنو جیسے وہ تمہارے بنے، بلکہ مردانگی کرو اور لڑو۔ اور فلسطی لڑے، اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی، اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا۔ اور وہاں نہایت بڑی خونریزی ہوئی، کیونکہ 30,000 اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے۔ اور خدا کا صندوق چھن گیا، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس مارے گئے۔ اور بنیامین کا ایک آدمی لشکر میں سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے اس روز سیلا میں پہنچا۔ اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا۔ اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرا سنایا تو سارا شہر چلا اٹھا۔ اور ایلی نے چلانے کی آواز سن کر کہا، اس ہلڑ کی آواز کے کیا معنی ہے؟ اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر ایلی کو حال سنایا۔ اور ایلی 98 برس کا تھا، اور اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں، اور اسے کچھ نہیں سوجتا تھا۔ سو اس شخص نے ایلی سے کہا، میں فوج میں سے آتا ہوں، اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، کیا حال رہا؟ اس خبر لانے والے نے جواب دیا، اسرائیلی فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے، اور لوگوں میں بڑی خونریزی ہوئی، اور تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس بھی مر گئے، اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور وہ مر گیا، کیونکہ وہ بوڑھا اور بھاری آدمی تھا۔ وہ 40 برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ اور اس کی بہو فنحاس کی بیوی حمل سے تھی، اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا۔ اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خدا کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خامند مر گئے، تو وہ جھک کر جنی، کیونکہ درد زہ اس کے لگ گیا تھا۔ اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھی اسے کہا، مت ڈر، کیونکہ تیرے بیٹا ہوا ہے۔ پر اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی۔ اور اس نے اس لڑکے کا نام یکبود رکھا، اور کہنے لگی کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا، اور اس کا خسر اور خامن جاتے رہے تھے۔ سو اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔